अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सूरह नूह पारा नंबर 29 की आयत नंबर 1 से 14 तक का तर्जुमा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अरसलना नूहन, बेशक हमने भेजा नूह अलैहिस्सलाम को इला कौमिही, अपनी कौम की तरफ, अन अनज़िर के डरा कौमा का अपनी कौम को, मिन कबल इससे पहले, अन यातियहुम के आए उनके पास, अज़ाबुन अलीम दर्दनाक अज़ाब। क़ाला या कौमी, तो उसने कहा ए मेरी कौम, इन्नी लकुम, बेशक मैं तुम्हारे पास आया हूँ, नज़ीर मुबीन, खुला डर सुनाने वाला, नज़ीर डराने वाला, मुबीन खुला। ये के आबुदुल्लाह, इबादत करो अल्लाह की, वत्तक़ू, और उसी से डरो, व आतीऊन, और मेरा कहना मानो, मेरी इताअत करो। यग़फ़िर लकुम, बख्श देगा तुमको, मिन ज़ुनूबिकुम, तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगा, वयुअख़्खिरुकुम, और ढील देगा तुमको, इला तरफ अजल मुसम्मा, एक वक़्त मुकर्रर तक, अजल वक़्त मुसम्मा मुकर्रर वक़्त तक। इन्ना बेशक अजल अल्लाह का मुकर्रर वक़्त, इज़ा जब जा आ गया, ला युअख़्खर, ना उसमें देर की जाएगी, उसको मुअख़्खर नहीं किया जाएगा। लौ काश, कुन्तुम तालमून, तुम होते जानते। क़ाला, उसने कहा, यानी पैगम्बर ने, रब्बी, ए मेरे रब, इन्नी बेशक मैंने, दाऊतु, पुकारा, बुलाया, दावत दी, कौमी, अपनी कौम को, लैलन, रात, औवा नहारन, और दिन और रात। फलम, पस नहीं, यज़िदहुम, ज़्यादा किया, दुआई, मेरे पुकारने ने, इल्ला, मगर, फिरारन, भागना, दूर भागने के सिवा। व इन्नी, और बेशक, कुल्लामा, जब भी, दाऊतुहुम, मैंने उनको दावत दी, लितग़फ़िरा लहुम, के लाम शुरू में ली, ताके, तग़फ़िरा के बख्श दे तू, लहुम उनको, जालू, तो डाल ली उन्होंने, असाबियाहुम, अपनी उंगलियां, फ़ी आज़ानिहिम, अपने कानों में, वस्तग़शौ, और ओढ़ लिए उन्होंने, सियाबाहुम, अपने ऊपर कपड़े, व असर्रू, और अड़ गए, वस्तकबरू, इस्तिकबारन, तकब्बुर किया, बहुत बड़ा तकब्बुर। सुम्मा, फिर, इन्नी दअउतुहुम, फिर मैंने उनको दावत दी, पुकारा, जिहारन, बुलंद आवाज़ से भी, जहरी भी। सुम्मा, फिर, इन्नी बेशक मैंने, आलनतु, ऐलानिया भी, लाहुम, उनको दावत दी, व असरारतु, और छुप कर भी, लाहुम, इसरारन, छुप छुपा कर भी उनको दावत दी। फ़क़ुल्तु, पस मैंने कहा, अस्तग़फ़िरू रब्बकुम, बख्शिश मांगो अपने रब से, इन्नहु काना, बेशक वो है, गफ़्फ़ारा, बहुत माफ़ करने वाला, युरसिलिस समा, भेजेगा आसमान से, अलैकुम, तुम पर, मिदरारा, बरसती हुई बारिश, लगातार बारिश, वयुमदिदकुम, और मदद करेगा तुम्हारी, बिअम्वालिन, मालों के साथ, व बनीना, और बेटों के साथ, वयजअल, कर देगा, लकुम, तुम्हारे लिए, जन्नातिन, बाग़ात, वयजअल लकुम, बना देगा तुम्हारे लिए, अनहारन, नहरें जारी कर देगा। मालकुम, तुम्हें क्या है, लतरजूना, तुम क्यों नहीं डरते, लिल्लाही, अल्लाह से, वक़ारन, उसकी अज़मत से, वक़द ख़लक़कुम, बेशक पैदा किया उसने तुमको, अतवारा, मुख्तलिफ़ हालतों में, अलम तरौ, क्या तुमने नहीं देखा। बामुहावरा तर्जुमा। बेशक हमने नूह अलैहिस्सलाम को उसकी कौम की तरफ भेजा कि अपनी कौम को डरा, इससे पहले कि उन पर एक दर्दनाक अज़ाब आ जाए। उसने कहा, ए मेरी कौम, बिलाशुबा मैं तुम्हें खुलम खुला डराने वाला हूँ कि अल्लाह की इबादत करो और उससे डरो, और मेरा कहना मानो, वो तुम्हें तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देगा, और एक मुकर्रर वक़्त तक तुम्हें मोहलत देगा। यकीनन अल्लाह का मुकर्रर करदा वक़्त जब आ जाए तो मुअख़्खर नहीं किया जाता, काश कि तुम जानते होते। उसने कहा, ए मेरे रब, बिलाशुबा मैंने अपनी कौम को रात और दिन बुलाया, तो मेरे बुलाने पर वो दूर भागने के सिवा
کسی چیز میں ان کو زیادہ نہیں کیا، اور بے شک جب میں نے انہیں دعوت دی تاکہ تو انہیں معاف کر دے، انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیں اور اپنے کپڑے اوڑھ لیے اور اڑ گئے اور تکبر کیا، بہت بڑا تکبر کرنا۔ پھر بے شک میں نے انہیں بلند آواز میں دعوت دی، پھر بے شک میں نے انہیں کھلم کھلا دعوت دی، اور میں نے انہیں چھپ چھپا کر، بہت چھپ چھپا کر بھی دعوت دی۔ تو میں نے کہا اے اپنے رب سے معافی مانگ لو، یقیناً وہ ہمیشہ بہت معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر بہت برستی ہوئی بارش اتارے گا، وہ مالوں اور بیٹوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں باغات عطا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا۔ تمہیں کیا ہے، تم اللہ کی عظمت سے ڈرتے نہیں؟ حالانکہ یقیناً اس نے تمہیں مختلف حالتوں میں پیدا کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نوح پارہ نمبر 29 کی آیات نمبر 1 سے 14 کی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ نوح مکی صورت ہے، 28 اس کی آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ انا ارسلنا نوحا الی قومی، یہ جو حدیث ہے، یہ جو صورت ہے، اس کے بارے میں حدیث آتی ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان کتنی مدت تھی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا 10 قرن، یعنی 10 زمانے گزر گئے تھے۔ تو وہ سارے کے سارے جو قرن تھے نا، سارے زمانے، وہ حق پر، دین حق پر قائم تھے۔ جب انہوں نے اختلاف کیا تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو ان کی ہدایت کے لیے بھیجا، خوشخبری بھی دیں، ان کو ڈرائیں بھی۔ تو نوح علیہ السلام کی قوم شرک اور بت پرستی میں گرفتار تھی، تو ظاہر ہے اس کا لازمی نتیجہ دنیا اور آخرت میں عذاب علیم تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ وہ پہلے آگاہ کرتا ہے اور ڈراتا ہے، بعد میں عذاب دیتا ہے اگر نہیں ڈرتے تو پھر اس صورت میں۔ تو آیت نمبر 3 اور 2 دونوں میں کیا بتایا گیا؟ قال یا قوم انی لکم نذیر مبین۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 3 باتوں کا حکم دیا۔ پہلی یہ کہ بت پرستی اور ہر قسم کا شرک چھوڑ کر اکیلے اللہ کی عبادت کرو۔ دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یعنی ہر کام کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھو، اس کے احکامات کی پابندی کرو۔ تیسری بات یہ کہ میرے حکم کو مانو کیونکہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ کی عبادت بھی وہی قبول ہے جو میرے بتائے ہوئے طریقے پر کرو گے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ توحید شریعت الہی کی پابند اور اطاعت رسول میں ہے۔ آیت نمبر 4 یغفر لکم من ذنوبکم، یعنی وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ کس صورت میں؟ جب اللہ پر ایمان لاؤ گے، حرام کاموں سے بچو گے، شرک نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ اگر اسلام میں آ جاؤ گے تو پہلے جاہلیت والے گناہ معاف کر دے گا اور چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دے گا۔ جب انسان نیکی کرتا ہے تو وہ گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، یہ وہ کفر کی وجہ سے یا ایمان نہ لانے کی وجہ سے جو مصیبت آتی ہے وہ اس لیے نہیں آتی، بلکہ ہر مومن کافر پر مصیبت بھی آتی ہے، موت بھی آتی ہے، وہ تو اللہ نے وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ البتہ ایمان لے آؤ گے تو اللہ تعالیٰ اس عذاب سے جو کفر کے نتیجے میں آتا ہے تمہیں بچا لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس وقت مقرر ہے، ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، یعنی اس کا مقررہ وقت سے آگے پیچھے کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی بھی وقت۔ جیسے ایک کہاوت ہے نا کہ کبھی بھی انسان کو اس کے نصیب سے زیادہ نہیں ملتا اور وقت سے پہلے نہیں ملتا۔ آیت نمبر 5 قال رب انی دعوت قومی لیلا نہارا۔ اب یہاں پہ تو لگ رہا ہے اتنی سی 2-3 آیتوں سے پتہ چل گیا کہ نوح علیہ السلام نے بس اتنا ہی پیغام دیا اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ ان پر لے آؤ عذاب۔ ایسا نہیں ہے، نوح علیہ السلام نے 950 سال اللہ کا پیغام سنایا، 950 سال تبلیغ کی، 50 کم 1000۔ اللہ کے حکم کے مطابق انہوں نے، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو پیغام پہنچایا۔ تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ کسی نے ایمان قبول نہیں کیا۔
جب نوح علیہ السلام ہر طرف سے مایوس ہو گئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، اے اللہ، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو دن رات دعوت دی، یعنی کوئی وقت نہیں چھوڑا، بڑا لمبا عرصہ دعوت دی نوح علیہ السلام کی، جتنا لمبا عرصہ دعوت تھی نا ایسی کوئی اور مثال نہیں ملتی، مگر کیا کیا انہوں نے، فلم یزدہم دعائی، یعنی میری پکارنے کا ان پر الٹا ہی اثر ہوا، ایمان لانے کی بجائے دور بھاگ گئے ایمان سے بھی، اور میرے قریب بھی نہیں آئے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، آیت نمبر 7، یعنی جب بھی میں نے انہیں دعوت دیا کہ ایمان لے آئیں تاکہ ان کے گناہ معاف کر دیے جائیں، تو انہوں نے اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھوس لیں، سروں پر منہ پر کپڑے لپیٹ لیے، یعنی اڑ گئے۔ دراصل ان کے پاس نبی کی جو دعوت تھی اس کے دلائل کا سامنا کرنے کی ہمت بھی نہیں تھی، اور ان کے پاس کوئی جواب بھی نہیں تھا۔ دراصل وہ سرداری کی چودراہٹ وغیرہ کو چھوڑ نہیں نہ سکتے تھے، جیسے ہر دور کے جو بڑے ہوتے ہیں، واستکبروا استکبارا والا حساب، یعنی نوح علیہ السلام کی قوم کا یہ تکبر تھا کہ انہوں نے حق بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تکبر یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو پسند نہ کرے، تکبر تو حق کا انکار کرنا ہے، لوگوں کو حقیر جاننا ہے۔ ثم انی دعوتہم جہارا، جب انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیں، منہ سر کپڑوں میں لپیٹ لیے، تو میں نے پھر بھی انہیں سمجھانا نہیں چھوڑا، ان کو بلند آواز میں بھی ان کو دعوت دی، کھلم کھلا بھی دعوت دی، چپکے بھی، الگ الگ ذاتی طور پر بھی سمجھایا، یعنی ہر طریقے سے دعوت دی۔ فَقُلْتَ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تو میں نے ان سے کہا کہ اپنے رب سے بخشش مانگو۔ ظاہر مان لانے کے بعد یہ بخشش مانگنے کا مرحلہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا، پھر کیا کرے گا، استغفار کا نتیجے میں اللہ کیا کرے گا، یرسل السماء علیکم مدرارا، تو یعنی بخشش مانگنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تم پر بے شمار نعمتیں عطا کرے گا، تم کو موسلادھار بارشیں برسائے گا، جس کے نتیجے میں قسم قسم کے مالوں سے اللہ مدد کرے گا، نہریں، باغات، پھل، ہر قسم کے نعمتیں اللہ تمہیں دے گا، اولاد، سب کچھ اللہ دے گا۔ یعنی معافی مانگنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، اس میں کیا بتایا جا رہا ہے، اس بات کا معنی ہے کہ تمہیں کیا ہے کہ تم اپنے بتوں کی تو عظمت تو تمہارے دلوں میں بہت ہے، مگر تم اللہ تعالیٰ کی عظمت کا عقیدہ ہی نہیں رکھتے۔ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے دلائل خود تمہاری ذات کے اندر موجود ہیں۔ اس نے تمہیں کس طرح پیدا کیا، مختلف مراحل سے، پہلے مٹی، پھر نطفہ، پھر علقہ، پھر مضغہ، پھر ہڈیاں، پھر ہڈیوں پر گوشت، پھر ایک خوبصورت بہترین شکل کا انسان بنا دیا، شکل و صورت اس کی پیاری سی بنا دی، پھر نئے انداز، نئے اطوار، جیسے بچپن، جوانی، بڑھاپا، پھر موت، یہ سب کچھ کون کرتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نوح، پارہ نمبر 29 کی آیات نمبر 15 سے 28 تک کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تروا کیف خلق اللہ، کیا لم نہیں، ترو تم نے دیکھا، کیفا کس طرح، خلق اللہ پیدا کیا اللہ تبارک نے، 7 سماوات یا آسمان کو، طباقا اوپر تلے، وجعل القمر اور بنا دیا چاند کو، فیہن ان میں، نورن روشن، وجعل الشمس اور بنا دیا سورج کو، سراجا چمکتا ہوا، سورج کو چراغ زیادہ چمکنے والا، واللہ انبتکم اور اللہ تبارک نے اگایا تمہیں زمین سے، من الارض زمین سے، نباتاً اگانا، ثم پھر یعیدکم فیہا پھر لوٹائے گا تمہیں اس میں، ویخرجکم اخراجا اور نکالے گا تم کو خاص طریقے سے، واللہ جعل لکم الارض اور بنا دیا اللہ تبارک نے تمہارے لیے زمین کو، بساطا فرش، لتسلکو تاکہ تم چلو، منہا سبولا اس کے راستوں پر، فجاجا کشادہ کھلے راستوں پر۔ قال نوح ربی، نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، انہم بے شک عصونی انہوں نے، عصونی نافرمانی کی میری، واتبعوا اور پیچھے چل پڑے، من جو کہ لم نہیں،
یزید ہو بڑھایا ان کو، مالو ہو ان کے مال نے، ولد ہو اور ان کے اولاد نے، الا مگر خسارہ سوائے خسارے کے، یعنی صرف خسارے میں ہی بڑھایا۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، انہوں نے مکر کیا، تدبیریں کی، کبارہ بڑی خفیہ بڑی بڑی۔ وقالوا اور انہوں نے کہا، لا تذرن آلہتکم، نہ چھوڑو اپنے معبودوں کو، ولا تذرن ودا ولا سوا، اور نہ چھوڑو ود کو اور سوا کو، نہ یغوث کو نہ یعوق کو نہ نصر کو، ان کو مت چھوڑو۔ وقد ضلوا کثیرا، اور بے شک وہ بہہ گئے، کثیرا بہت زیادہ، گمراہ ہو گئے۔ ولا تزیدی، اور نہیں بڑھایا ظالموں نے، الا مگر ضلالہ اپنی گمراہی کو، مما اس میں سے، خطیاتہم خطاؤں کی وجہ سے، اغرقوا ان کو غرق کر دیا گیا، فادخلوا اور داخل کیا گیا ان کو، نارن آگ میں، فلم یجدوا پس نہیں وہ پائیں گے، لہم اپنے لیے، من دون اللہ اللہ کے سوا، انصارا کوئی مددگار۔ وقال نوح علیہ السلام نے کہا، ربی لا تذر، اے میرے رب نہ چھوڑنا، علی الارض زمین پر، من الکافرین دیارا، کافروں کا ایک بھی گھر، کوئی بھی نہ چھوڑنا، انکا تذرہم ان تذرہم، بے شک اگر تو ان کو چھوڑ دے گا، یضلوا عبادک کا گمراہ کر دیں گے تیرے بندوں کو، ولا یلدوا اور نہیں اولاد پیدا کریں گے، الا مگر فاجر ہی، گناہ گار ہی، کافر ہی۔ رب اغفر لی والی والدی، رب میرے مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے، ولیمن دخل اور اس کو جو داخل ہو گیا، بیتی یا میرے گھر میں، مومنان ایمان لا کر، وللمومنین والمومنات، مومن مرد اور مومن عورتوں کو بھی، ولا تزید الظالمین اور نہیں بڑھا ظالموں کے لیے، الا مگر تبارہ تباہی ہلاکت کے سوا۔ بامحاورہ ترجمہ۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کو اوپر تلے پیدا کیا، اور اس نے ان میں چاند کو نور بنایا اور سورج کو چراغ بنا دیا، اور اللہ نے تمہارے لیے زمین سے تمہیں اگایا، خاص طریقے سے اگانا، پھر دوبارہ وہ تمہیں اس میں لوٹائے گا اور تمہیں نکالے گا، خاص طریقے سے نکالنا، اور اللہ نے تمہارے لیے زمین میں ایک فرش بنا دیا تاکہ تم اس کے کھلے راستوں پر چلو۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، بے شک انہوں نے میری بات نہیں مانی اور اس کے پیچھے چل پڑے، جس کے مال اور اولاد نے خسارے کے سوا اس کو کسی چیز میں زیادہ نہیں کیا، اور انہوں نے خفیہ تدبیر کی، بہت بڑی خفیہ تدبیر، اور انہوں نے کہا، تم ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، اور کبھی نہ ود کو چھوڑنا، نہ سوا کو، نہ یغوث کو، یعوق کو، نہ نصر کو، یہ ان کے 5 بتوں کے نام ہیں۔ اور بلا شبہ انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، اور تو ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں نہ بڑھا، اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ غرق کیے گئے، پس آگ میں داخل کیے گئے، پھر انہوں نے اللہ کے سوا اپنے لیے کوئی مدد کرنے والا نہ پائے۔ اور نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، زمین پر ان کافروں میں سے کوئی رہنے والا نہ چھوڑ، بے شک تو اگر انہیں چھوڑے گا تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور کسی نافرمان سخت منکر کے سوا کسی کو نہیں جانیں گے۔ اے میرے رب، مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور اس کو جو مومن بن کر میرے گھر میں داخل ہوا، اور ایمان والے مردوں اور عورتوں کو بخش دے جو ایمان والی ہیں، آمین، اور ظالموں کو ہلاکت کے سوا کسی چیز میں نہ بڑھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نوح، پارہ نمبر 29 کی آیات نمبر 15 سے 28 تک کی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، الم تروا کیف خلق اللہ۔ آیت نمبر 15 سے 20 تک کی تفسیر میں آپ کو ابھی ان آیات کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے تو اکٹھے ہی کروں گی۔ دراصل نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ان کی پیدائش میں توحید اور قیامت کی دلیلیں دینے کی طرف توجہ دلائی، اور پھر یہ بھی کہا کہ غور و فکر کرو، جو اللہ تعالیٰ نے ارد گرد چیزیں تمہاری ضرورتوں کے لیے پیدا کی ہیں۔ فرمایا، کیا تم نے غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اوپر تلے 7 آسمان بنائے،
ان میں روشنی پھیلانے والا چاند اور جلتا ہوا چراغ یعنی سورج کو اس طرح پیدا کیا۔ پھر زمین کو بچھونے کی طرح نرم کر دیا، پھر تمہاری سہولتوں کے لیے راستے بنا دیے، گھاٹیاں بنا دی۔ تو یہ تمام انتظامات اس بات کی دلیل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ بیکار اور بے مقصد پیدا نہیں کیا، بلکہ جس طرح اس نے تمہیں پہلے زمین سے پیدا کیا اسی طرح زمین میں دفن کر کے تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ اس کے علاوہ بھی تمہاری ضرورت کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں۔ تمہارے یہ جو جھوٹے معبود ہیں یا کچھ نہیں کر سکتے، دونوں برابر پھر کیسے ہو گئے؟ آیت نمبر 21 قال نوح رب انہم عصونی، یہ نوح علیہ السلام کی دوسری شکایت ہے کہ اے میرے رب انہوں نے میرا کہا نہیں مانا۔ وہ سرداروں اور مالداروں کے پیچھے لگ گئے جن کو تو نے مال و اولاد عطا کی ہے، مگر وہ مال اور اولاد جو اولاد ہے انہیں کوئی فائدہ پہنچانے کی بجائے ان کے لیے خسارے کا گھاٹے کا باعث بن گئے، کیونکہ مال اور اولاد کے غرور کی وجہ سے ہی انہوں نے حق کو ٹکرا دیا تھا۔ اور یہی حال ہمارے ہاں ہوتا ہے، ہمارے معاشرے میں بھی یہی صورتحال ہے۔ اور مال و اولاد کو اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی دلیل کے طور پر انہوں نے پیش کر کے قوم کو بہکایا، حالانکہ پہلے بھی میں جیسے بات کرتی ہوں کہ کسی کے پاس اگر مال و دولت ہے تو وہ اللہ کے رب کے راضی ہونے کی علامت نہیں ہے، اور اگر کسی کے پاس مال و دولت نہیں ہے تو اللہ کی ناراضگی کی علامت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کی قسمت میں جو لکھا ہے وہ اتنی ہی نعمتیں اللہ اس کو دیتا ہے۔ وما کروا مکرا کبارا، تو انہوں نے کیا کیا؟ حضرت نوح علیہ السلام کے خلاف چالیں چلی۔ کبھی کہا یہ رسول ہوتا تو اس کے پاس خزانے ہوتے، کبھی کہا یہ غیب کا علم جانتا ہوتا، کبھی کہا یہ سرداری اس کے پاس ہوتی، کبھی کہا دیوان ہے، وہی جو سارے انبیاء علیہ السلام کے لیے حربے استعمال کیے جاتے ہیں۔ آیت نمبر 23 وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، یہ جو ہے نا اس میں جو معبودوں کا ذکر ہے نا، 5 ان کے جو بت تھے، دراصل یہ جو 5 بت تھے نا نوح علیہ السلام کی قوم میں، اب جب نوح علیہ السلام جو ہیں وہ انہوں نے 950 سال تبلیغ کی، پتہ نہیں کتنی نسلیں ختم ہو گئی، کتنی نئی پیدا ہوئی، مگر ہر پہلا پچھلے والے کو جیتے جی اور مرتے وقت یہی تاکید کرتا رہا کہ دیکھنا نوح علیہ السلام کے کہنے پر ود، سوا، یغوث اور یعوق اور نصر کی عبادت کبھی نہ چھوڑنا۔ یہ وہ 5 بت تھے جن کی عبادت قوم نوح کرتی تھی۔ حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ 5 نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگ تھے، صالح تھے، ان کے یہ نام یہی تھے ان نیک لوگوں کے۔ جب وہ فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کی قوم کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ بطور یادگار جن مجلسوں میں وہ بیٹھتے تھے وہاں ان کے بت نصب کر دو اور ان کے بتوں کا نام وہی رکھ دو، تو انہوں نے ایسے ہی کیا۔ تو اس وقت تو ان کی عبادت نہیں کی گئی، یہاں تک کہ جب وہ بطور یادگار بت نصب کرنے والے فوت ہو گئے، کسی کو اس بات کا علم نہیں رہا، تو بعد والی قوم نے ان کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ یہ شیطان نے ان کے ذہن میں ڈالا کہ تمہارے بڑے ان کی ہی پوجا کرتے تھے۔ آگے ہے آیت نمبر 24 وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا، یعنی قوم کے ان سرداروں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ تو گمراہی جو ہوتی ہے ظالموں کے لیے ہوتی ہے، تو ظالم جب ظلم کرتا ہے تو پھر اس پر عذاب الہی آ جاتا ہے، جیسے آل فرعون کے لیے آیا تھا، ویسے تمام سرکش لوگوں پر آیا۔ وجہ کیا؟ مما خطیئاتہم، ان کے خطاؤں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے ان پر عذاب آیا، جو ان کو غرق کیا گیا نا قوم نوح کو۔ تو فلم یجدوا لہم من دون اللہ انصارا، تو اللہ کے سوا ان کو کوئی نہ بچا سکا۔ جب عذاب بھی اللہ کی طرف سے آیا تو بچاتا کون ان کو؟ آیت نمبر 26 27 وقال نوح رب لا تذر، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نوح علیہ السلام کی دعا کا یہاں پہ ذکر ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی تھی نا کہ اے اللہ مجھے بھی اولاد دے، میرے گھر والوں میں سے بھی کوئی ایسا فرد چھوڑ جو کہ تیرا نام لے، اور ان کو نہ چھوڑنا جو کافر ہیں، جو کفر کرتے ہیں، ان میں سے ایک گھر بھی نہ چھوڑنا، ان میں کئی بچے بھی ویسے پیدا کریں گے وہ،
اور ان کی نسلیں بھی وہی کچھ ہی کریں گی۔ استغفراللہ، اتنی نا امیدی ہوگی تو نوح علیہ السلام کو۔ عرصہ بھی تو دیکھیں نا کتنا تھا لمبا، کتنا صبر کیا تھا۔ آیت نمبر 28 میں جو ہم پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، ہم نماز میں بھی کرتے ہیں، میرے رب مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے، تو پھر ساتھ یہ بھی کہا جو میرے ساتھ ایمان لا کر کشتی پر سوار ہو گئے، میرے گھر میں آ گئے، ایمان لانے والے مرد اور عورتیں، سب کو اللہ بخش دے۔ اور لاسٹ میں کہا کہ لیکن ظالموں کو نہ چھوڑنا۔ الحمدللہ ہماری سورہ نوح مکمل ہو گئی۔ اللہ تبارک ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔